सुबह उठते ही बीवी के 3 खास हिस्से देखना क्यों ज़रूरी है। अल्लाह राज़ी होता है, रिज़्क़ की बारिश बरसती है और दौलत ऐसी जगह से आती है जहाँ से इंसान का वहमो गुमान भी नहीं होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे इस्लामी भाइयों, आज का बयान अगर आपने ना सुना तो सारी ज़िंदगी पछताते रहोगे, क्योंकि ये वो गहरी बातें हैं जो वक़्त गुजरने के बाद ही समझ में आती हैं, मगर उस वक़्त सब कुछ खत्म हो चुका होता है। आज के बयान में मैं आपको बताऊंगी कि सुबह उठते ही बीवी के 3 खास हिस्से देखना क्यों जरूरी है। बीवी के जिस्म की 3 खास चीजें देखना क्यों लाजमी है। जो शोहर सुबह उठते ही बीवी की 3 नाजुक चीजों पर नजर डालता है, अल्लाह उस पर इस कदर राजी हो जाता है कि फिर कभी नाराज नहीं होता। ऐसे शोहर पर दिन रात रहमत की बारिश उतरती है, रिज़्क़ के दरवाजे खुल जाते हैं और जिंदगी इस तरह बदलती है कि जैसे बंद किस्मत पर अचानक कोई रोशनी उतर आई हो। जो शोहर सुबह उठते ही बीवी की 3 खास चीजों पर नजर डालते हैं, ऐसे शोहरों पर उनकी बीवियां टूट कर अपना सब कुछ कुर्बान कर देती है, क्योंकि औरत सिर्फ लफ्जों से नहीं बल्कि रवैयों से मोहब्बत पहचानती है। ऐसे लोगों के साथ उनकी बीवियां हमेशा के लिए खुश रहती हैं, दिल से अपने शोहर के साथ जुड़ जाती हैं और जिंदगी के हर मोड़ पर उसका साथ निभाती हैं। मेरे इस्लामी भाइयों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर बीवी की वो 3 कौन सी चीजें हैं जिन पर नजर डालने से, जिनको सिर्फ एक बार देखने से घर जन्नत का टुकड़ा बन जाता है। बीवी अपने शोहर की दीवानी हो जाती है और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अल्लाह भी राजी हो जाता है, रहमतें मुतवज्जे हो जाती हैं और बरकत खुद चल कर आती है। मेरे इस्लामी भाइयों, अल्लाह का फरमान है कि उसने तुम्हारे लिए तुम ही में से जोड़े बनाए ताकि तुम उनसे सुकून पाओ। अल्लाह ने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत रख दी। ये मोहब्बत कोई हादसा नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से एक अमानत है, और जो इस अमानत की कदर करे अल्लाह उसके नसीब को संवार देता है। और मेरे करीम नबी ने फरमाया कि तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर हो, क्योंकि घर में बीवी बच्चों के साथ अच्छा सलूक इबादत बन जाता है। और जब शोहर अपने दिन की शुरुआत बीवी को अहमियत देकर करता है, बीवी की 3 चीजों पर गौर करता है, तो वो सिर्फ एक रिश्ता नहीं निभाता बल्कि अल्लाह की रजा का दरवाजा भी खटखटाता है। इसीलिए ऐसे घरों में सुकून उतरता है, दिल नरम होते हैं और जिंदगी अंधेरों से निकलकर रोशनी की तरफ चल पड़ती है। मेरे इस्लामी भाइयों, अब बात करते हैं कि आखिर बीवी की वो कौन सी 3 खास चीजें हैं जिन पर नजर डालने से, जिनको देखने से शोहर के घर में रहमत की बारिश बरसती है, रिज़्क़ और दौलत की भी बारिश होती है। मगर इस राज तक पहुंचने से पहले मैं आपको एक अहम बात बताना जरूरी समझती हूँ, एक जरूरी बात बताना चाहती हूँ ताकि आपका कीमती वक्त जाया ना हो और आप आज के बयान से खाली हाथ वापस ना जाएं। मेरे इस्लामी भाइयों, वो अहम मालूमात ये है कि हमारे दादा, हमारे बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब सुबह नींद से बेदार होते थे तो सबसे पहले अपनी बीवी हजरत अम्मा हवा की 3 चीजों पर गौर से नजर डालते थे। जिस दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम हजरत अम्मा हवा की वो 3 चीजें मोहब्बत और तवज्जो से देख लेते थे तो वो दिन दोनों मियाँ बीवी के लिए ऐसा गुजरता था जैसे जन्नत का कोई लम्हा जमीन पर उतर आया हो। दिलों में सुकून होता था, बातों में नरमी होती थी और घर की फिजा रहमत से भर जाती थी। लेकिन मेरे इस्लामी भाइयों, एक दिन ऐसा आया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम सुबह सवेरे उठते ही हजरत अम्मा हवा की तरफ
تین چیزوں پر نظر ڈالنا بھول گئے، وہی تین چیزیں جن پر نظر ڈالنا رحمت کا سبب بنتا تھا، اور یہی وہ دن تھا جب دنیا میں پہلی مرتبہ ایک شوہر اور بیوی کے درمیان اختلاف نے جنم لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی یعنی کہ حضرت اماں حوا حیران رہ گئیں، دل میں سوال اٹھنے لگا کہ آخر یہ سب اچانک کیوں ہو گیا؟ ہمارا گھر تو جنت کا ٹکڑا تھا، آج حضرت آدم علیہ السلام بیوی کے سامنے اونچی آواز میں کیسے بولنے لگ گئے؟ پھر حضرت اماں حوا نے غور کیا، سوچا اور حقیقت سمجھ میں آ گئی کہ آج حضرت آدم علیہ السلام نے یعنی ان کے شوہر نے صبح اٹھتے ہی بیوی کی تین چیزوں پر غور نہیں کیا تھا، یعنی دن کی شروعات محبت اور توجہ سے نہیں ہوئی تھی، اسی لیے آج کا دن اچھا نہیں گزرا۔ اس کے بعد حضرت اماں حوا نے نرمی سے حضرت آدم علیہ السلام کو بتایا کہ آج آپ سے ایک غلطی ہو گئی ہے، آج وہ ایک اہم بات آپ سے چھوٹ گئی ہے، اسی وجہ سے آج کا دن بے سکونی میں گزرا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اس بات کو دل سے سمجھ لیا اور اس کے بعد روزانہ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے بیوی کی تین چیزوں پر غور کرنے لگے۔ اور میرے اسلامی بھائیوں، جب بھی حضرت آدم اپنی بیوی کی تین چیزوں پر غور کرتے تھے تو پھر پورا دن ان کے گھر میں رحمت کی بارش برستی رہتی تھی۔ وقت گزرتا گیا، حضرت اماں حوا کا بھی انتقال ہو گیا اور حضرت آدم علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا، مگر وقت پھر بھی نہ رکا، کیونکہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا اور نہ ہی کسی کے لیے ٹھہرتا ہے۔ اس واقعے کو ہزاروں سال گزر گئے، صدیاں بیت گئیں، مگر انسان کی آزمائش ختم نہ ہوئی۔ ہزاروں سالوں کے بعد ایک دن حضرت مولانا رومی کے پاس ایک شخص آیا، اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ حضرت مولانا رومی ایک بہت بڑی اعلیٰ اور باکمال شخصیت تھے، ایسی کتابیں لکھ کر گئے کہ آج بھی ان کے لکھے ہوئے الفاظ دلوں کو ہلا دیتے ہیں، روحوں کو جگا دیتے ہیں اور انسان کو خود سے آشنا کر دیتے ہیں۔ خیر، وہ شخص حضرت مولانا رومی کے پاس آیا، اس کے چہرے پر پریشانیوں کے گہرے آثار تھے، آنکھوں میں بے بسی تھی، آواز میں ٹوٹ پھوٹ تھی۔ وہ کہنے لگا، حضرت آج میں صبح اٹھتے ہی خودکشی کرنے کے لیے ایک کنویں کے بالکل قریب پہنچ گیا تھا، دل چاہ رہا تھا کہ اس دنیا سے کوچ کر جاؤں، اس دنیا سے اپنی جان چھڑا لوں، کنویں میں گر جاؤں اور ہمیشہ کے لیے مر جاؤں، اور پھر اس بات کی خبر کسی کو بھی نہ ہو۔ مگر اچانک میرے دل میں آپ کا خیال آ گیا، میں نے سوچا کہ پہلے جا کر حضرت مولانا رومی کے پاس اپنا دکھڑا سنا دوں، اس کے بعد وہ جو بھی مشورہ دیں گے میں وہی کروں۔ حضرت مولانا رومی نے اس شخص کی روداد سنی، پھر نرمی سے فرمایا، اے دکھی انسان، یہ تو بتا کہ آخر تیرا مسئلہ کیا ہے؟ وہ شخص روتے ہوئے بولا، حضرت بہت سے گنہگار لوگ مرنے کے بعد جہنم میں جاتے ہیں، مگر میں ایک ایسا گنہگار ہوں جو جیتے جی جہنم کے اندر جل رہا۔ حضرت مولانا رومی نے فرمایا، وہ کیسے؟ اس شخص نے کہا، حضرت میرا گھر جہنم کا گڑھا بن چکا ہے، جدھر بھی نظر ڈالتا ہوں پریشانیاں ہی پریشانیاں دکھائی دیتی ہیں، تکلیفیں ہی تکلیفیں ہیں، دکھ ہی دکھ نظر آتے ہیں، میری زندگی میں سکھ نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ میری بیوی میری نافرمان بن چکی ہے، وہ میری اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلتی ہے، غیر محرم مردوں کو اپنے گھر میں بلاتی ہے، مجھ سے بات کرنا گوارا نہیں کرتی، میری بیوی مجھ سے نفرت کر بیٹھی ہے، روزانہ ہمارے درمیان جھگڑا ہوتا ہے، میری وجہ سے میرے بچے سخت پریشان رہتے ہیں، ہمیں لڑتے جھگڑتے اور اس طرح لڑائیاں کرتے دیکھ کر اب بچے بھی بدماش بن چکے ہیں۔ حضرت بتائیں میں کیا کروں؟ اس شخص کے درد بھرے الفاظ، اس کی درد بھری باتیں سننے کے بعد حضرت مولانا رومی سمجھ چکے تھے کہ آخر اس کا گھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گھڑا کیوں بن گیا ہے، آخر اس کی بیوی اس سے نفرت کیوں کر بیٹھی ہے، اور آخر اس کی بیوی دوسرے مردوں کی طرف کیوں مائل ہو چکی ہے۔ حضرت مولانا رومی نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، کیا تم جانتے ہو کہ ہمارے دادا
حضرت آدم علیہ السلام جب صبح نیند سے بیدار ہوتے تھے تو سب سے پہلے کون سا کام کیا کرتے تھے؟ اس شخص نے روتے ہوئے کہا، حضرت میں تو کچھ نہیں جانتا، کیونکہ میں بالکل ان پڑھ ہوں، ایک ان پڑھ گوار سا آدمی ہوں، میں نہیں جانتا۔ تو حضرت مولانا رومی نے فرمایا، ہمارے دادا حضرت آدم علیہ السلام جب صبح سویرے اٹھتے تھے تو سب سے پہلے اپنی بیوی یعنی حضرت اماں حوا علیہ السلام کی 3 چیزوں کو غور سے دیکھتے تھے۔ بیوی کی 3 چیزوں پر نظر ڈالنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اپنے دن کا آغاز کرتے تھے، اور پھر ان کا پورا دن خوشی اور سکون میں گزرتا تھا۔ سارا دن اللہ کی رحمت ان پر برستی ہی رہتی تھی۔ پھر حضرت مولانا رومی نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، تم بھی حضرت آدم علیہ السلام کی طرح صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے اپنی بیوی کی 3 چیزوں پر غور کیا کرو، بیوی کی 3 چیزوں پر نظر ڈالا کرو، کیونکہ جو شوہر بیوی کی 3 چیزوں پر نظر ڈالتے ہیں اللہ ان پر راضی رہتا ہے، پھر وہ کبھی پریشان نہیں ہوتے اور نہ ہی کوئی پریشانی ان کے قریب آتی ہے۔ اور جن لوگوں کے گھر آج جنت کے ٹکڑے بنے ہوئے ہیں وہ لوگ بھی یہی عمل کرتے ہیں کہ صبح سویرے اٹھتے ہی جیسے ہی وہ اٹھتے ہیں تو اپنی بیوی کی 3 چیزوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ اس سے بیوی کی جان میں جان آ جاتی ہے اور پورا دن خوشیوں میں ہی گزر جاتا ہے۔ جب بیوی خوش ہوگی تو گھر جنت کا ٹکڑا بنا رہے گا۔ فرمایا، اگر تم بھی اپنے گھر کو جنت کا ٹکڑا بنانا چاہتے ہو، اگر تم بھی بیوی کو اپنا دیوانہ بنانا چاہتے ہو تو صبح نیند سے اٹھتے ہی سب سے پہلے بیوی کی 3 چیزوں پر نظر ضرور ڈالا کرو، پھر خود بھی غور کیا کرو، خود پر بھی غور کرو اور بیوی کی بھی 3 چیزوں پر نظر ڈالو۔ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ ایک دن ایسا آئے گا تمہارا گھر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گا اور تمہاری بیوی تمہاری لمبی عمر کے لیے دعائیں مانگے گی۔ یہ سن کر اس شخص نے روتے ہوئے کہا، حضرت جلدی بتائیے، میں آپ کے فرمان پر عمل کروں گا۔ حضرت مولانا رومی نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، سب سے پہلے تو نے یہ کرنا ہے کہ پورا دن کام کاج اور محنت مزدوری کے بعد جب گھر کے اندر داخل ہونا ہے تو داخل ہوتے ہی سب سے پہلے بیوی کے ہاتھوں اور اس کی پیشانی پر بوسہ دینا ہے، یعنی ان کو چومنا ہے، اسے اپنی زندگی کا حصہ سمجھ لینا ہے۔ اور جب گھر سے باہر نکلنا ہو، محنت مزدوری کے لیے جانا ہو تو گھر سے باہر نکلتے وقت بھی بیوی کے ہاتھ اور پیشانی پر ضرور بوسہ دینا ہے، اس کو ضرور چومنا ہے۔ اور ہاں، جب گھر کے اندر داخل ہونا تو اپنے تمام معاملات، اپنا سارا حساب کتاب، اپنی الجھنیں، اپنی تھکن، سب کچھ گھر سے باہر چھوڑ کر داخل ہونا ہے۔ گھر کے اندر گزارا ہوا پورا وقت بیوی کے حوالے کر دینا ہے، بیوی سے محبت بھری باتیں کرنی ہے، اس کی بات غور سے سننی ہے، اس کی ہاں میں ہاں ملانی ہے، غور سے سننے کے بعد اسے جواب دینا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ محبت بھرا وقت گزارنا ہے اور بیوی کا ہاتھ بھی بٹانا ہے، یعنی گھریلو کام کاج میں اس کی تھوڑی بہت مدد بھی کرنی ہے۔ اور ہاں، جب صبح اٹھنا ہے، آنکھیں کھلتے ہی سب سے پہلی نظر بیوی پر ڈالنی ہے، نظر ڈالتے ہی تھوڑا سا مسکرانا ہے اور مسکراتے ہی کہنا ہے، اے میری بیوی، اے میری زندگی کی ساتھی، بہت بہت شکریہ میری زندگی میں آنے کا، آپ نے تو میری زندگی کو 4 چاند لگا دیے ہیں۔ پھر بیوی کا چہرہ دیکھنا ہے اور کہنا ہے، آپ کا چہرہ مجھے اتنا پیارا لگتا ہے کہ اتنی کوئی چیز خوبصورت نہیں لگتی، آپ کا چہرہ جتنا پیارا مجھے لگتا ہے، جتنا خوبصورت لگتا ہے، اتنا زندگی میں کوئی چیز حسین نہیں لگتی، کوئی بھی چیز خوبصورت نہیں لگتی۔ پھر دوسری چیز، بیوی کے کردار پر نظر ڈالنا ہے، کردار چاہے کمزور ہی کیوں نہ ہو، آپ نے بے ساختہ بولنا ہے کہ اے میری شریک حیات، آپ کا کردار مجھے بہت اچھا لگتا ہے، جب میں صبح سویرے گھر سے باہر نکلتا ہوں تو تم پورا دن گھر میں بیٹھ کر
کر میرے آنے کا انتظار کرتی ہو، میری اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلتی، میرے آنے کا شدت سے انتظار کرتی ہو، میری غیر موجودگی میں کسی غیر مرد کو اپنے گھر میں نہیں بلاتی، یہ باتیں، یہ سب آپ کا یہ کردار مجھے بہت اچھا لگتا ہے، مجھے آپ پر بہت زیادہ فخر رہتا ہے، جہاں بھی جاتا ہوں آپ کی تعریف کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ میری بیوی بھی جنت کی حور سے کم نہیں۔ جب تم بیوی کو ایسے الفاظ کہو گے تو بیوی تمہارے جملے سن کر بہت زیادہ خوش ہو جائے گی، اپنی تعریف سن کر اس کا دل کھل اٹھے گا، کیونکہ عورت کی فطرت یہی ہے۔ عورت جب اپنے لیے عزت، قدر اور محبت کے لفظ سنتی ہے تو اس کی تمام تھکن اتر جاتی ہے، اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے اور وہ اپنے شوہر کے لیے وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے جو شاید اس نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ اور میرے اسلامی بھائیوں، یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں عورت کا دل جیتا جاتا ہے، یہی وہ گھڑی ہوتی ہے جہاں گھر جہنم سے نکال کر جنت کا راستہ پکڑ لیتا ہے۔ اب اس شخص نے بے چینی سے کہا، حضرت تیسری چیز کے بارے میں بھی بتا دیں۔ تیسری چیز کون سی ہے؟ حضرت مولانا رومی نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، تیسری چیز یہ ہے کہ جب تمہاری بیوی سخت گرمی میں یا شدید سردی میں کچن میں کھڑے ہو کر کام کر رہی ہو اور تم چارپائی پر بیٹھ کر کھانے کا انتظار کر رہے ہو تو اس وقت غور کرنا کہ وہ بھی تو ایک انسان ہے، تمہاری بیوی بھی تو ایک انسان ہے جو تمہیں چارپائی پر بٹھا کر خود کچن میں تمہارے لیے کھڑی ہو کر کھانا بنا رہی ہے، ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈال رہی ہے، تمہارے لیے برتن دھو رہی ہے، 2 گھنٹے کچن میں گزارتی ہے، اور پھر صرف اتنا ہی نہیں، وہ پہلے تمہیں کھلاتی ہے، پھر خود کھاتی ہے، پھر تمہارے گھر سے نکلنے کے بعد پورا دن تمہارے گھر کی صفائی ستھرائی کرتی ہے، تمہارے کپڑے دھوتی ہے، تمہارے جوتے پالش کرتی ہے، تمہارے واش روم صاف کرتی ہے۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد پھر خود پر غور کرنا کہ کیا تم بیوی کی تھوڑی سی بات کو درگزر نہیں کر سکتے، بیوی کے تھوڑے سے غصے کو معاف نہیں کر سکتے؟ کیا یہ سب عورت کی قربانیاں نہیں ہیں؟ حضرت مولانا رومی نے فرمایا، جب تم دیکھو کہ تمہارا گھر تباہی کی طرف جا رہا ہے، تمہارا گھر اجڑنے والا ہے، تم ہمیشہ کے لیے غریب ہونے والے ہو، تم سے رحمت کے فرشتے روٹھنے لگے ہیں، یا بیوی اور شوہر کے درمیان اختلافات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو اسی لمحے اپنے اندر یہ عادت ڈال لو کہ صبح اٹھتے ہی بیوی کی 3 چیزوں پر نظر ضرور ڈالا کرو، کیونکہ یہی وہ عمل ہے جو بکھرتے گھروں کو سنبھال لیتا ہے اور ٹوٹتے رشتوں کو جوڑ دیتا ہے۔ اور جب گھر کے اندر داخل ہوا کرو تو بیوی کی پیشانی اور اس کے ہاتھ پر ضرور بوسہ دیا کرو۔ یہ بوسہ صرف محبت کا نہیں بلکہ امان، سکون اور یقین کا پیغام ہوتا ہے۔ حضرت نے فرمایا، جو لوگ گھر میں داخل ہوتے ہی بیوی کی پیشانی اور ہاتھوں پر بوسہ دیتے ہیں، وہ دن بدن خوشی کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ وہ غریب ہونے کے باوجود بھی دل کے امیر رہتے ہیں، ان کے گھروں میں سکون رہتا ہے اور ان کے چہروں پر اطمینان ہوتا ہے۔ اور جو لوگ یہ عمل نہیں کرتے وہ بظاہر امیر ہونے کے باوجود بھی پریشان ہی رہتے ہیں۔ ان کے گھروں میں دولت تو ہوتی ہے مگر سکون نہیں ہوتا، کیونکہ یاد رکھو، سکون محبت سے آتا ہے اور محبت احترام سے جنم لیتی ہے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، یہ تھی بیوی کی وہ 3 چیزیں جن پر نظر ڈالنے سے بیوی شوہر کی دیوانی ہو جاتی ہے، دل سے اس کے ساتھ جڑ جاتی ہے اور رشتہ بوجھ نہیں بلکہ نعمت بن جاتا ہے۔ اگر میں اپنے نبی کی بات کروں تو میرے کریم نبی کی بھی یہی عادت کریمہ تھی۔ وہ حضرت اماں عائشہ سے اس قدر سچی محبت کرتے تھے، ان کا اس قدر احترام کرتے تھے کہ ہماری سوچ وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی۔ میرے کریم نبی جب کھانا تناول فرماتے تھے تو خوشی خوشی پہلے اپنی بیوی کو کھلاتے تھے، اپنے ہاتھوں سے کھلاتے، اور جب پانی پینے لگتے تھے تو پہلے اپنی بیوی یعنی ہماری ماں حضرت اماں عائشہ سے پوچھتے تھے، اے عائشہ، اے حمیرہ، پیار سے بلاتے نا، بتاؤ نا تم نے گلاس کی کون سی سائیڈ سے پانی پیا ہے۔
میں بھی اسی سائڈ سے پانی پینا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ ہے محبت، یہ ہے احترام، یہ ہے وہ طریقہ جس سے دل جیتے جاتے ہیں اور رشتے امر ہو جاتے ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، آج ہم لمبی لمبی باتیں تو کرتے ہیں مگر چھوٹی چھوٹی سنتوں کو بھول جاتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ بیوی فرما بردار ہو۔ آج کل کے معاشرے میں لوگ یہی چاہتے ہیں، شوہر یہی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ بیوی فرما بردار ہو، مگر یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے اس کے دل کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ گھر میں سکون ہو، مگر ہم سکون کے دروازے پر دستک ہی نہیں دیتے۔ یاد رکھو، عورت کو قید نہیں کیا جاتا، عورت کو جیتا جاتا ہے، عزت سے، محبت سے، توجہ سے۔ اصلاح یہی ہے کہ آج سے ہی اپنے رویے کو بدل لو، اپنی نظر کو پاک کرو، اپنی زبان کو نرم کرو اور اپنی بیوی کو وہ مقام دو جو اللہ اور میرے نبی نے عطا کیا ہے، کیونکہ جس دن شوہر نے بیوی کو سمجھ لیا اس دن اس کا گھر خود بخود جنت کا ٹکڑا بن جاتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، کتنے نادان لوگ ہیں جو اپنی بیوی کو پیروں کی جوتی سمجھتے ہیں، کہتے ہیں بیوی پیروں کی جوتی کی مانند ہے، جب جی چاہے بدل لو۔ بیوی جوتی کی مانند ہے، جب چاہے تبدیل کر لو، جب چاہے اسے بدل لو۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ ایسے لوگ دراصل خود کو پیروں کی مانند سمجھتے ہیں، اسی لیے بیوی کو جوتی کی طرح دیکھتے ہیں، حالانکہ یہی بیوی تاج کی مانند بھی ہو سکتی ہے اگر آدمی خود کو بادشاہ کی مانند سمجھے، کیونکہ بادشاہ کے سر پر جوتی نہیں بلکہ تاج رکھا جاتا ہے، اور جس نے اپنی بیوی کو تاج بنایا اللہ نے اس کے سر کو بلند کر دیا۔ میری اسلامی بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، عورت کمزور نہیں، اسے کمزور بنایا جاتا ہے، اور جس دن اسے عزت مل جائے وہ گھر کو محل بنا دیتی ہے۔ یہی اصلاح ہے کہ آج اپنی سوچ کو بدل لو، زبان نرم کرو، نظر پاک رکھو اور بیوی کو وہ مقام دو جو اللہ نے عطا کیا ہے، کیونکہ عزت دو گے تو ہی عزت پاؤ گے، محبت دو گے تو محبت لوٹو گے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، میں امید کرتی ہوں کہ آج کا بیان آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا، اس نے بہت ساری آپ کو انفارمیشن دی ہوگی، اور یقیناً آج کے بیان کے بعد آپ اپنی بیوی کے ساتھ